वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे गैस लाइटिंग के हवाले से, क्योंकि गैस लाइटिंग एक ऐसा नफ्सियाती रवैया है जो बज़ाहिर हमें बहुत मामूली लगता है, मगर इंसान की सोच और एतमाद को खामोशी से मुतासर करता रहता है। और क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपकी बातों को मुसलसल गलत साबित करने की कोशिश करता है, या आपको ये एहसास दिलाया जाता है कि शायद आप ही चीज़ों को ठीक तरह से नहीं समझ रहे। और ये रवैया अक्सर करीबी रिश्तों, ऑफिसेज़ और रोज़मर्रा मामलात में छुप कर सामने आता है, जहाँ सच और गलत की लकीर बहुत ज़्यादा ब्लर होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुद पर शक करने लगता है, सेल्फ डाउट में चला जाता है, जो कि बहुत ही एक बुरी कंडीशन होती है। और यही वो मुकाम है जहाँ ये मसला संगीन शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन असल सवाल ये है कि गैस लाइटिंग को पहचाना कैसे जाए और इससे बचाव मुमकिन है या नहीं। और आज हम इसी अहम टॉपिक पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आमिना मौज़म। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑल गुड जी। अच्छा डॉक्टर आमिना, सबसे पहले तो बताएं कि हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, बहुत से लोग इस टर्म से वाकिफ़ नहीं होंगे, उनको अभी भी नहीं पता कि गैस लाइटिंग क्या होती है। टॉपिक आपका बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि ऐसे लोग जो कि गैस लाइटिंग एक्सपीरियंस करते हैं और गैस लाइटर्स के साथ रहते हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई दफ़ा पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि वो इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। बट रिसेंट टाइम्स में थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में अब लोग जानना शुरू हो गए। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कितना पुराना है, ये कोई लेकिन लोगों को पता नहीं था, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, वो सेल्फ डाउट में चले जाते थे कि शायद हम ही गलत है और अगला बंदा उनको इतना मैनिपुलेट और गैस लाइट करता था। 1938 और 40s के करीब ना फर्स्ट टाइम एक मूवी आई थी गैस लाइट, जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी। उसमें इसके ऊपर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। अच्छा, ये कि पता कैसे चलेगा कि आप गैस लाइट हो रहे हैं? वो रिलेशंस, चाहे वो स्पाउस का है, चाहे पेरेंट्स का है, सिबलिंग्स का है, दोस्तों का है, बॉस का है, या आपके नीचे काम करने वाले आपके किसी मातहत आपके किसी एम्प्लॉय का है, जिसके साथ कांस्टेंट इंटरैक्शन के बाद आप अपने अंदर फटीग्ड महसूस करते हैं, ड्रेन्ड फील करते हैं, थके हुए, ड्रेन हुए हुए, आपको लगता है कि आपसे कुछ गलत हो रहा है, आप सही इंसान नहीं है, आप कुछ ठीक तरह से कर नहीं पा रहे। वहाँ पर ये सबसे पहला रेड फ्लैग है, ये जानना कि वो इंसान जो आपकी ही रियलिटी को क्वेश्चन कर रहा है, वो इंसान जो आपको ही इस डाउट में डाल रहा है कि आप ही हमेशा गलत हैं। जैसे कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, जैसे कि आप बहुत जल्दी कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करते, या आप बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट है, आप बहुत आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपके। कुछ लोग पता है डॉक्टर आमिना, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट है और मैं नहीं हूँ, दैट्स वाई मुझे तो समझ नहीं आ रही है और मैं इंटेंशनली नहीं कर रहा या नहीं कर रही। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, एक तो ये चीज़ है ना कि आप दूसरे को ये रियलाइज़ कराओ कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है ना। यहाँ पर आता है गैस लाइटिंग का बिहेवियर, यानी कि मतलब आप किसी को कांस्टेंट मजाक कर रहे हैं जो बुरा है, यानी वो एक्चुअली वो मजाक नहीं है, आप उसको बता रहे हो कि तुम ऐसे हो, और जब वो फील करता है कि मुझे इस तरह से यानी अब्यूज़ किया जा रहा है, तो उसको कहना कि ये तो मजाक था और तुमने कैसे मतलब इसको सेंसिटिवली इतना ले लिया, ये तो मजाक था, हम तो मजाक कर रहे थे। तो बेसिकली दे कुड बी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कैन गैस लाइट समवन, बट जनरली इट्स अबाउट वन सिंगल पर्सन एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल। और ये कहने में जितनी छोटी बात लग रही है, ये इतनी छोटी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसके अंदर इंसान आहिस्ता 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 इतना ज़्यादा जो है वो डीमोटिवेटेड, डिरेल्ड, थका हुआ और इतना ज़्यादा एक परेशान हाल इंसान हो जाता है कि बाज़ औक़ात लोग बिल्कुल हर तरह से जो है ना वो मतलब समझे कि वो डिफ्यूज़ ही हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम मतलब हमसे तो कुछ भी नहीं हो रहा, हम शायद इतने बेवक़्त हैं और मतलब हर जगह पे हम गलत हैं, या हमारी सोचने समझने की सलाहियत ठीक नहीं है। तो अभी जो है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात होने लग गई है, ताकि लोग इन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करें और रिलेशनशिप में अपने आप को बेहतर तरीके से लेके चलें। अच्छा डॉक्टर आमिना, ये बताएं कि जो इंसान गैस लाइट कर रहा होता है, क्या उसको पता होता है वो गैस लाइट कर रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि उसको नहीं पता कि वो गैस लाइट कर रहा है? हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये दोनों तरह से हो सकता है। देयर आर सिचुएशंस वेयर पीपल रियली डू नॉट नो दैट दे आर गैस लाइटिंग अदर पीपल, बट कुछ लोग नोइंगली भी करते हैं। उनकी पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि उन्हें मज़ा आता है, वो दूसरे लोगों को पेन इन्फ्लिक्ट करके इंजॉय करते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, हाँ, रेज बेट करना और सैडिस्ट मोकिस्ट रिलेशनशिप, ये कॉन्सेप्ट्स हमने सुने हुए हैं कि इस तरह से होता है। लेकिन ये कि कुछ लोग एग्जैक्टली इंजॉय करते हैं कि वो दूसरे बंदे को इस तरीके से उन्होंने ट्रैप किया हुआ है कि वो बेचारा जो है वो उनसे ही अपनी वैलिडिटी पूछ रहा है
کہ میں نے صحیح کہا ہے, میں نے صحیح سوچا ہے, کیونکہ وہ کرتے کرتے اس جگہ پہ لے آتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی دوسرے بندے کی سمجھے کہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ سے ہو جاتے ہیں کہ وہ جو بتا رہے ہیں وہ وہی بلیو کر رہے ہیں. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں تو جتنا میں نے اب تک آبزرو کیا نا, جو ریلیشن شپ کے ڈائنامکس ہیں, جو سب سے زیادہ پور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے گیس لائٹر بیہیویئر کی, وہ ہمیں نظر آتی ہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں. وہاں پہ بہت سارے آدمی مطلب ود نو اوفینس وہ اپنی وائفس کو اتنا گیس لائٹ کرتے ہیں, کچھ وائفس بھی کرتی ہیں, آئی ہیو سین کیسز جہاں پہ کچھ وائفس کرتی ہیں, میں اس کی بھی بات کروں گی, بٹ لارجلی مین ڈو گیس لائٹ ویمن الاٹ. اور وہ مطلب اس کو پھر انہیں لگنے لگ جاتا ہے کہ ہماری تو مطلب ہمیں تو کچھ سمجھ عقل ہی نہیں ہے, نہ ہم کوئی اچھا کام کر سکتی ہیں. سیلف ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, اتنے زیادہ سیلف ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ پھر وہ ہر کام صرف پوچھ کے ہی کرتی ہیں کہ میں یہ کر لوں, میں ایسا کر لوں, اور پھر بھی پریشان ہی رہتی ہیں کہ شاید ان کو جو چیز کہی جا رہی ہے وہ مطلب صحیح طرح سے پرفارم بھی کر پا رہی ہیں کہ نہیں کر پا رہی. اچھا, تو ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں کہ ایک انسان ہمیں گیس لائٹ کرے, کیونکہ بہت سی عورتیں ہیں جن کو نہیں پتہ چلتا بہت سالوں تک کہ ہم گیس لائٹ ہو رہی ہیں, بیکاز وہ جب بھی کچھ ایکسپریس کرتی ہیں تو ان کو آگے سے ان کے ایموشنس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جاتا, ان کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک یہ بھی تھیوری آتی ہے, بیکاز ویمن آر ایموشنل اینڈ مین آر لاجیکل, تو ان کو نہیں سمجھ آتا. لیکن اگر آپ لاجک سے بھی ایکسپلین کر رہے ہو تو بہت سے مرد ہیں وہ آپ کو ایسے ہی فیل کرائیں گے کہ پتہ نہیں آپ الگ زبان بول رہے ہو, یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ چیزیں تو ہماری کانٹیکسچوئل اور ہماری کلچرل ہے نا, یہاں پہ جیسے ظاہری بات ہے ریلیجسلی بھی بہت سارے مقامات پر آدمیوں کو ایک تھوڑا سا افضل درجہ جو دیا گیا ہے کہ ان کی گواہی کے حوالے سے, وراثت کے حوالے سے, تو کچھ نہ ہمارے ایسے پیٹریارکل سسٹم بن گیا جس کے اندر نہ ویسے ہی ہر چیز میں جو بات آدمی کہتا ہے اس کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو کسی عورت کے کہنے سے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے نا کچھ لوگ, سب نہیں, اس چیز کو مس یوز بھی کرتے ہیں کہ بھئی آدمی نے کہہ دیا تو یہ تو بات ٹھیک ہوگی. اور خواتین بھی جو ایک ایوریج مطلب ہمارے ہاں پاکستانی خاتون ہیں, وہ تھوڑا سا اس مائنڈ سیٹ میں رہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ذرا آدمی کی بات کو تھوڑی زیادہ اہمیت دے دو. اور ہم کہتے ہیں نا مسوجنسٹک مائنڈ سیٹ مردوں کا ہی ہوتا ہے, لیکن عورتوں کا بھی ہوتا ہے اور وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. میں اس کے بارے میں آج آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ بتاؤں گی کہ ان کا بھی ہوتا ہے, ناٹ آل مین آر لائک دیٹ, اور وہ زیادہ ڈینجرس اور ڈریننگ ہوتا ہے بالکل. بہت ہمیں چلاک اور بہت زیادہ اس کی خواتین نظر آتی ہیں جو بعض اوقات سچویشنز کو پلے کرتی ہیں اتنی زیادہ, اور آدمی حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم لارجلی سے بات کریں کہ ہمیں زیادہ ریلیشن شپ میں ہسبینڈ اینڈ وائف کی یہ چیز نظر آتی ہے کہ فار اے ویری لانگ ٹائم اگر آپ کسی کے بھی ڈیسیجن میکنگ کو ہمیشہ کویشچن کریں, ہمیشہ اس کو کہیں کہ تم نہیں سوچ سکتی, فائنانسز کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں پتا, تم ہمیشہ غلط کرو گی, نہیں تمہیں اس ڈیسیجن کے بارے میں کچھ نہیں پتا, تم نے نہیں دنیا دیکھی, تمہیں نہیں اس بارے میں پتا. اب کانسٹنٹلی کسی انسان کو بلٹل فیل کراتے رہو, اس کا مذاق اڑاتے رہو, اس کو ہمیشہ اس طریقے سے ٹریٹ کرتے رہو کہ وہ آپ پہ ہی ڈپینڈنٹ ہوتا رہے, یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. اٹ ٹک سم ٹائم. جب آپ ایک ریلیشن شپ میں کچھ ٹائم گزارتے ہو اور ریپیٹڈلی یہ ایپیسوڈز ہوتی رہتی ہیں, جن لوگوں کے اندر تھوڑی سی انسائٹ ہوتی ہے وہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن وچ از رانگ ود اس, کیونکہ ہمیشہ ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں, ہمیشہ ہم ہی کیسے کوئی چیز جو ہے وہ خراب کر سکتے ہیں, یا ہمیں کیسے کوئی بات ہمیشہ سمجھ نہیں آتی. اچھا, یہ بڑا پینفل پروسیس ہے جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ آپ گیس لائٹ کر رہے ہیں. ریلیشن شپ ایسا ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہے, گیس لائٹر کی کریکٹرسٹکس تو اسٹیبل ہیں, اس نے تو بدلنا نہیں ہے, تو پھر کیا کریں وہ خواتین, کیا کریں جو آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہیں وہ گیس لائٹ ہو رہی ہیں. یہاں پہ بڑی ٹربلسم سچویشن کریٹ ہوتی ہے نور, اس لیے کہ آئیدر آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یا آپ نے کوئٹ کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہاں پہ بہت سکون سے دیکھنا کہ رسک بینیفٹ ریشوز کیا ہیں اور آپ کو اسرٹیولی اپنے لیے کیا چوز کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جو ہم بیسک سکھاتے ہیں کہ اسرٹیو ٹریننگ ہونا, آپ کو اسرٹیولی جہاں پر نو کہنا ہے وہاں نو کہنا آنا چاہیے. جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط نہیں ہیں, آپ کی عقل صحیح کام کر رہی ہے, آپ کو پتہ ہے 2+2=4, یہ 5 نہیں ہے یہاں پہ, تو پلیز ڈو ناٹ سیلف ڈاؤٹ. تو یہاں پر ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو آتی ہے وہ آپ کا EQ ہے, اور ایموشنل کوشن جو ہے اس پہ کانسٹنٹلی ہر انسان کو کام کرتے رہنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے. اور کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ سیلف اویئرنیس ہونا, کہ آپ کو اپنے بارے میں خود پتہ ہو کہ میں کتنا صحیح ہوں, میری کتنی لاجک ٹھیک ہے, میرے میں کتنی ایمپتھی ہے, میری موٹیویشن کیسی ہے, میری میں کتنا سیلف ڈریون ہوں, میں انٹرنسکلی کوئی کام کرتا ہوں یا مجھے ایکسٹرنل ویلیڈیشن چاہیے. یہ چیزیں ہر انسان کو, ہر ایڈولسنٹ سے لے کے
اولڈر ایڈلٹ تک سب کو اپنے بارے میں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے. پہلے آپ کی سیلف اویئرنیس, پھر آپ کی سیلف موٹیویشن, پھر ایک سرٹن لیول کی ایمپیتھی بھی ہونا, دوسروں کو تھوڑا سا کوشن بھی دینا چاہیے. کبھی کبھار کوئی اوکیجنلی بھی غلط ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی گیس لائٹ کر رہا ہے. کبھی کبھار کوئی اپنی کسی ریزن سے اس کو کوئی ہو سکتی ہے ایسی وجہ کہ وہ آپ کو ٹیمپریری کہہ دے کہ نہیں تم صحیح نہیں ہو. تو ایک دفعہ کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ اسی وقت آپ گیس لائٹر کا لیبل لگا لے, جیسے آج کل ہر کسی نے اپنے ہسبینڈ پہ نارسسٹک کا لیبل لگایا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ایان. جی وعلیکم السلام. جی ایان سوال کیجیے. میرا کوشچن یہ ہے, وہ ہم ہاسٹل میں بیٹھ کے سارے دوست شو دیکھ رہے تھے, اب آپ کے کون سے دوست کے ساتھ مسئلہ ہے؟ جی میں وہی بتانے لگا. ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کا ٹاپک نا آج کا بہت اچھا ہے, گیس لائٹنگ کے بارے میں نا. تو یہ وہی ہم دوست بات بھی کر رہے تھے, تو ایک یہ دوست بیٹھا ہوا ہے تو یہ باتیں ساری گول کر جاتا ہے. ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کے کسی اور ٹاپک پہ آ جاتا ہے. تو مجھے تو آج پتہ چلا کہ کہتے ہیں ہم کسی اور چیز کو سمجھتے تھے. تو اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ وہ اس کے دانت ابھی بھی ٹیڑھے ہی ہیں دوست کے نا, تو اس کا بھی کوئی اگر گیسٹ ہے تو آپ ضرور حل بتا دیجیے. ٹھیک ہے. اس دن آپ نے ڈینٹسٹ کی بات نہیں سنی تھی ایان؟ وہ اس کو ہم بتاتے ہیں پر یہ سیریس نہیں لیتا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ باتیں ساری گول. تو آپ کو اپنے دوستوں کی اتنی فکر ہے, آپ کا کوئی اپنی ذات سے ریلیٹڈ کوسچن نہیں ہوتا؟ ہمیشہ مسائل آپ کے دوستوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. دراصل وہ اکٹھے رہتے ہیں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ذرا ان کا خیال وغیرہ رکھیں. اوہ واو, ویری تھاٹ فل. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم عطیہ. عطیہ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. میں اکثر ڈپریشن کا شکار رہتی ہوں اور میرے کانوں سے بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں, تو میڈم سے پوچھیں کہ میں اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا دیں, میں کسی چیک اپ کرواؤں یا کیا کروں. آوازیں آپ کو کس طرح کی آتی ہیں؟ مطلب کانوں سے آوازیں آتی ہیں, ہر وقت سر پہ بوجھ رہتا ہے. اچھا, یہ میں پوچھنا چاہوں گی جو آپ کہہ رہی ہیں کانوں سے آوازیں آتی ہیں, وہ اس طرح کی آوازیں آتی ہیں کہ کوئی نہ بول رہا ہو لیکن آپ کو سنائی دے رہا ہو, یا ایسی آوازیں جو مطلب کہ جیسے پانی کی آواز آتی ہے, مطلب زیادہ پانی ہو کسی جگہ پہ, جیسے یہ ہوتے ہیں نا نالے وغیرہ, اس طرح کی آوازیں آتی ہیں شوں شوں کی. اچھا ٹھیک ہے عطیہ, تھینک یو, آپ نے یہ شیئر کیا. سب سے پہلے تو آپ کسی ای این ٹی اسپیشلسٹ کو دکھائیں, کیونکہ کان میں اس طرح کا جو شور آنا ہے اس کو پہلے ہمیں رول آؤٹ کرنا چاہیے کہ کوئی ای این ٹی سے ریلیٹڈ کان کے پردے کا یا کسی اور قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر وہ مسئلہ نہ ہو اور آپ کو پھر بھی کسی قسم کی آواز آ رہی ہو تو اس کے لیے آپ کو بالکل کسی بھی جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہیں یہاں پہ ڈفرینٹ سائیکیٹرسٹ بیٹھتے ہیں, ان سے ایک چیک اپ ضرور کروانا چاہیے, یا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے اسیسمنٹ کروانی چاہیے کہ اس شور کی وجہ کیا ہے, کیونکہ عام طور پہ نارمل لوگوں کو اس طرح کی شور کی آواز کان میں نہیں سنائی دیتی. تو یہ ایک قابل توجہ مسئلہ ہے, آپ کو اسے دیکھنا چاہیے. جہاں تک آپ نے ساتھ میں ڈپریشن کی بات کی ہے, تو ڈپریشن جو ہے اس کی کلینکل اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. اگر کوئی سمٹمز جو ہیں وہ 6 ہفتے تک رہتی ہیں, یا وہ 2 سال تک رہتی ہیں, یا وہ 1 ہفتے سے کم رہتی ہیں, تو اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹائپس ہیں جن کا علاج جو ہے وہ بآسانی ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی دوائی نہ کھانی پڑے, آپ جا کر اپنا مسئلہ بیان کریں اور آپ کو کچھ 2 یا 4 یا 5 سی بی ٹی کے سیشنز لینے کے بعد آپ بہت بہتر اور اچھا محسوس کرنے لگیں. تو آپ کو فوری طور پر اپنی افورڈیبلٹی کے مطابق کسی بھی ہاسپٹل میں, گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ میں, کسی بھی سائیکیٹرک یونٹ میں, یا اگر آپ لاہور سے کہیں باہر بھی رہ رہی ہیں, بی ایچ کیو کوئی پاس لگتا ہے تو وہاں پر بھی یہ سہولتیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے موجود ہیں. لیکن آپ اسیسمنٹ ضرور کروائیں, اور اس کو اگر آپ پرولونگ کریں گی تو یہ کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر آمنہ, ایان نے بھی کوشچن کیا تھا کہ ان کے دوست ہیں وہ باتوں کو گول کرتے رہتے ہیں. ہاں, میں اس کا جواب دینا چاہ رہی تھی. ایان کا سوال بہت انٹرسٹنگ تھا. ایان بیسیکلی وہ لوگ جو ایک ٹاپک سے چینج کر کے کسی دوسرے ٹاپک کی طرف بات کو لے جاتے ہیں, اس کو ہم گیس لائٹنگ نہیں کہتے, یہ ڈسٹریکشن کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اس کی موٹیویشن کچھ بھی ہو سکتی ہے, شاید وہ اس موضوع کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے, یا مطلب وہ اچھے لسنر بھی نہیں ہے, یا ان کا اٹینشن اسپین بہت زیادہ کم ہے. could be anything like this, لیکن یہ کہ وہ ڈسٹریکٹنگ اسٹریٹجی ہے, وہ اس کو ڈائریکٹلی ہم گیس لائٹ نہیں لیبل کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ابیحہ. وعلیکم السلام.
جی ابیحا کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی مجھے جو ہے اپنی چھوٹی سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا. وہ ہمیشہ ہی سیلف ڈاؤٹ کا شکار رہتی ہیں. ٹھیک ہے, کیا ایج ہے ان کی؟ جی وہ اسٹوڈنٹ ہیں بٹ وہ ٹاپ اسکالر رہنا چاہتی ہیں. جیسے بہت سے بچوں کا ہوتا ہے کہ وہ ہائی اچیور رہیں اپنے میٹرک ایف ایس سی ایگزامس میں. تو جب وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ مجھے اتنے مارکس لانے ہیں اور اتنے نہیں, تو وہ ایگزیکٹو ڈس فنکشن یا پھر میل اڈیپٹیو پرفیکشنزم جیسے ایشوز کا وہ جو ہے مجھے لگتا ہے میں نے سیلف انالیسس ان کا کیا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں گے گیس لائٹ کیا ہم اس کو لیبل کر سکتے ہیں؟ اب ان کے مارکس جو اتنے نہیں آئے جتنا انہوں نے سوچا تھا, تو اب وہ سیلف ڈاؤٹ اور اس طرح سے فریز ہو جاتی ہے نا. تو یہ کیا ایشو ہے؟ گیس لائٹ کہتے ہیں کہ اس کو. اچھا, اس کو ہم ابھی گیس لائٹنگ تو بالکل نہیں کہیں گے, کیونکہ اگر یہ ان کی اپنی ذات تک محدود ہے, وہ خود اپنی وجہ سے سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو رہی ہیں, تو یہ گیس لائٹنگ نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ بیہیویئر دوسرے لوگوں تک بھی مطلب شیئر کر رہی ہیں اور ان کو بھی سیلف ڈاؤٹس میں ڈال رہی ہیں, تو یہ ایک ڈفرینٹ سچویشن ہوگی. دوسرا یہ کہ جو پرفیکشنسٹ لوگ ہوتے ہیں, جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ٹارگٹس اپنے رکھے ہوتے ہیں, انہیں ہائی ہیں ان سے اچیو کرنے کے لیے, اور وہ نہیں اگر اچیو ہوتے اور جس کی وجہ سے ان میں میل فنکشننگ اور ڈس فنکشن آ رہا ہوتا ہے, تو اگر ان کی ایج ابھی کم ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ شی اسٹارٹنگ, تو اس اسٹیج کے اوپر آئی تھنک ان کو ضرور کسی بھی ایکسپرٹ سے بات کرنی چاہیے اور اس چیز کو چینلائز کرنا چاہیے, کیونکہ ہر کیس میں ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں, جس کے اکارڈنگلی اگر ہم ان کی پوری کیس ہسٹری لیتے ہیں, ان کے فیکٹرز دیکھتے ہیں, تو اس کو ہم چینلائز کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. لیکن اگر اس کو ہم اسی طرح کنٹینیو رہنے دیں, تو یہ پھر لیٹر لائف میں خود انسان کے لیے کافی زیادہ چیلنجز آ سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر آمنہ یہ بتائیں کہ کچھ لوگ آپ کو انٹینشنلی گیس لائٹ نہیں کر رہے ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ ان نوئنگلی ان سے یہ چیز ہو گیا, تو اگر وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم سے ہو رہی ہے یہ گیس لائٹنگ, تو وہ اس چیز پر کیسے کام کر سکتے ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ آپ کا کوشچن یہ کہ وہ خود آئیڈینٹیفائی کر لے کہ میں گیس لائٹر ہوں, یہ تو بڑی یونیک سچویشن اور بڑی پیاری بات ہوگی, کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ تو دی ہے کہ وہ اپنے بارے میں, اپنے آپ کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچے. اگر آپ خود آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ آپ میں یہ ٹینڈنسیز ہیں, تو بہت آسان ہے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا, کیونکہ جب تک ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے نا, تب تک تو ہم وہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں, اور کوئی کنونس کرے تو آپ کنونس نہیں ہوتے. تو بہت ساری ایسی ٹیکنیکس ہیں جن سے آپ اپنے بیہیویئر کو ریویو کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم ہے. ہاں, پہلی چیز تو یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی پرسنل لائف کے اندر تھوڑا سا ایمپتھی کا کوشنٹ اور تھوڑا سا جو یہ ایکسٹرا کنٹرول کرنے کی عادت ہے, ان دونوں